बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो आपने देखा है कि अब 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आई। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत को ये नज़र आने लगा कि तमाम तर हथकंडे नाकाम होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत अब अड़कर एक बार फिर वही तरीका कि किसी ना किसी तरीके से जो नाजायज मैंडेट है उसको जारी रखना है। जो इमरान खान अवाम सबके हक पर डाका डाला गया है, उस डाके का तसलसल जारी रखना है। तो ये उसी तरीके पर अमल पैरा है। और अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस लाने के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। ये 8 जजेस, जिनमें से गालिबन 5 जजेस हाई कोर्ट से आएंगे, उसके अलावा जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे होंगे, 3 जजेस मजीद लाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जजेस शामिल करके होगा ये कि हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट जब बनेगा तो फिर ये जजेस शामिल किए जाएंगे। ये अब शायद सवाल की बात नहीं है। क्यों, मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। हुआ ये कि हमारे सामने समाअत हो रही थी। ये जो 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस है, इस केस की समाअत के मौके पर जो आज की समाअत थी उसमें चीजें रखी गईं। उसमें हमें ये नजर आया कि काजी अमीनुद्दीन साहब बड़े नाराज नजर आए, शदीद नाराज नजर आए। और काजी अमीनुद्दीन साहब जो हैं, उन्होंने तो ऐसा भी लगा कि दलाइल देने दो, नहीं तो हम अपना फैसला सुना देंगे, यही है, लेना है लो वरना जाओ। इस तरह का रवैया हमें काजी अमीनुद्दीन साहब का नजर आया। हुआ क्या, आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर अब जो फरीकैन हैं उन्हें कर दिए हैं नोटिस जारी। 8 रुकनी आईनी बेंच ये जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। अब इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। वगरना इनको तो पहले ही डर था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब मैंडेट का हिसाब किताब कर देगी तो ये लोग गए। पता था चोरी करके बैठे हैं। तो फिर उसके बाद मर्जी के जजेस में आपने आईनी बेंच बना लिया और उनके पास आ गए ज्यादा इख्तियारात और बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हो गई फारिग। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होते हुए, चूंकि वो ताकतवरों के नुमाइंदे हैं, तो तमाम इख्तियारात रखते हैं। अमेरिका में मुलाकातें भी कर रहे हैं, पीसीबी भी चला रहे हैं, वजारत दाखिला भी देखेंगे, एएनएफ भी देखेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान का मुकदमा वजीर खारिजा की बजाय वजीर दाखिला बाहर रखेगा। अब बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि सीनियर प्यूनी जज एक तरफ हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, और आईनी बेंच जहां अमीनुद्दीन साहब हैं वहां अहम तरीन मुकदमे जा रहे हैं और वहां से फैसले हुकूमत के हक में होते हुए नजर आएंगे। ये बार बार कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या है, अदालत ने यहां पर फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की जो दरखास्त है इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। हामिद खान साहब बाहर आए और हामिद खान साहब ने कहा कि यह बहुत बड़ा अवामी नौयत का मामला है। 26वीं आईनी तरमीम डाका है, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी बराह रास्त जो कार्रवाई है वो नशर की जाए। साथ में हामिद खान साहब ने कहा कि इस पर फुल कोर्ट बने। अब फुल कोर्ट बनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिख दिया गया है। अब जब फुल कोर्ट बनेगा अगर इस मामले पर, तो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जज साहिबान हैं। इस वक्त वैसे 2 एडिशनल जज साहिबान हैं, एडहॉक जज साहिबान, लेकिन वो फुल कोर्ट में शामिल नहीं होते। तो 8 नए जज साहिबान आ जाएंगे, तादाद 25 हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में मजीद जज शामिल करने की बात की गई थी। और फिर ये 8 जज कैसे आएंगे? ये 8 जज आएंगे जब जज लगाने वाली कमेटी में हुकूमत के पास ज्यादा वोट्स हैं, तो ये हुकूमत की मर्जी के जज साहिबान आएंगे। अभी आपने देखा है यहां सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ, पूरी टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जज साहिबान की आ गई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सरकारी ओहदों पर रहने वाले अब जज साहिबान के तौर पर सिंध हाई कोर्ट में आ गए हैं। इसी तरह से हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जज साहिबान मुकर्रर किए हैं,
انہیں جس طرح سے کیسز دیے گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 8 نئے جج صاحبان آئیں گے. اس سماعت میں وکیل فیصل صدیقی صاحب انہوں نے درخواست کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا. آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا ہے وہ بینچ کا حصہ ہیں. ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. کیسز 3 رکنی کمیٹی مقرر کرتی ہے. کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں. کمیٹی میں جسٹس محمد علی مظہر اور میں شامل ہوں. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ایک طریقہ ہے, اس طریقے کے تحت کون سے جج صاحبان ہوں گے وہ ایک کمیشن بتائے گا, اور کیس کیسے لگے گا وہ 3 رکنی کمیٹی ہے, وہ کمیٹی بتائے گی. فیصل صدیقی صاحب سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کمیٹی میں بھی ہیں انہوں نے ہی کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ اس بینچ کو جو آئینی بینچ ہے فل کورٹ سمجھیں, معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا. اب جو درخواست تھی وہ تقریباً یہاں رد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا, اسی کو فل کورٹ سمجھ لیں. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ میں موجود تمام ججز پر ہی فل کورٹ بنایا ہے. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ فل کورٹ کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہی جا سکتا ہے, تو یہ معاملہ ان کو بھیج دیا گیا ہے. مندوخیل صاحب نے فیصل صدیقی صاحب سے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی لڑائی کرنے کے موڈ میں. فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, بالکل بھی نہیں. امین الدین خان صاحب جو ان آئینی بینچز کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا اگر کوئی فریق دلائل دینے کو تیار نہیں ہے تو عدالت حکم جاری کرے گی. یہ مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کو دلائل دینے دو, نہیں دینے نہ دو, لینا ہے لو, نہیں تو نکلو یہاں سے. تو وہ امین الدین خان صاحب کا رویہ تھا. عائشہ ملک صاحبہ نے اس موقع پر کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, اس ترمیم کے ذریعے ہوا کیا ہے, منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکا گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روک کر یحییٰ آفریدی صاحب کو لایا گیا ہے. منیب اختر صاحب کا جو سینئر پیونی جج بننا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا, اس کا رستہ تقریباً روک دیا گیا ہے. ابھی مزید روکا جائے گا. منصور علی شاہ صاحب کو ابھی کچھ دنوں میں یہ جو کمیٹی ہے جو بینچز بناتی ہے, اس کمیٹی سے بھی نکالا جائے گا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے خلاف مزید کارروائی کی بھی یہ حکومت تیاریاں کر رہی ہے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. ان تمام خبروں کے درمیان یہ جو کیس ہے, وکیل فیصل صدیقی صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں, تو انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اس پہلی سماعت میں بڑا اچھا فائٹ کیا. اب یہ جو فل کورٹ اگر بنے گا, اول تو یہ اگر ہی بہت بڑا ہے, لیکن اگر بنے گا تو کیا یہ 8 جج صاحبان جو ابھی آئیں گے یہ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میٹر پہلے سے سب جوڈس ہے, تو یہ ایک سوال تھا. میں نے یہ سوال جو ہے 2-3 وکلا کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا دیکھیے اگر یہ فل کورٹ بنے گا اور یہ 8 جج صاحبان آئیں گے, میں نے کہا یہ 11 فروری کو ہونے جا رہا ہے. کہنے لگے جی تب تک تو وقت لگ ہی جائے گا. تو فوری طور پر حکومت جو ہے وہ اپنے ریسکیو کے لیے اپنا ایک ہتھ کنڈا لے کر آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا اور یہ جج صاحبان بیٹھیں گے فل کورٹ میں, نئے جج صاحبان. تو میں نے کہا یہ کیا روکا نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے لا پوائنٹ کوئی نہیں ہے. کہ ایک لا پوائنٹ ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں جناب آئین کے اس آرٹیکل کے تحت, اس کلاس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے آپ کو ایک لا پوائنٹ چاہیے, ایک لاجک ہے, ایک بات ہے کہ جناب یہ فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے کہ آپ نے 8 جج صاحبان اچانک گھسیڑ دیے ہیں اور یہ آپ نے اس لیے کیا ہے, آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا کوئی لا پوائنٹ ہے؟ تو کوئی لا پوائنٹ نہیں ہے. اس لیے یہ جو 8 جج صاحبان ہیں اگر فل کورٹ بنے گا تو یہ بیٹھیں گے. اب اس کو وکلا کیسے عدالت میں لے کر چلتے ہیں دیکھنے کی چیز ہے, لیکن ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہونے جا رہا ہے. دوسرا, اس سے پہلے بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس توہین عدالت کے مرتکب ہوئے؟ تو منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ انہوں نے اور عقیل عباسی صاحب نے دیا ہے اس کے مطابق 4 جج صاحبان جو ججز کمیٹی میں شامل ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. یعنی انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی, ان کے ساتھ امین الدین صاحب. اب امین الدین صاحب کو جب آپ شامل کر لیتے ہیں تو یہ ریگولر جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ والی اس میں بھی ہے, اور جو آئینی بینچز والی کمیٹی ہے اس میں بھی ہیں. ان دونوں کو کہا کہ آپ نے یہ جو ہم سے کیس لے لیا یا آپ نے عدالت کی توہین کی ہے, کیس واپس نہیں لیا جا سکتا, لیکن آپ نے لے لیا تو یہ توہین ہے. دوسرا اس میں شامل تھے محمد علی مظہر صاحب اور مندوخیل صاحب. تو ان دونوں کو بھی کہا کہ
آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن عدالتی وقار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کی بات نہیں کرتے، ہم معاملہ فل کورٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بھی فل کورٹ کے لیے معاملہ بھیج دیا ہے۔ اب اگین 8 ججز شامل ہو جائیں تو سپریم کورٹ کا جو بیلنس ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے، وہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے بھی کچھ جج صاحبان اور جو باقی کی سپریم کورٹ ہے اس کے بھی جج صاحبان، ان میں یہ خیال موجود ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ زیادتی ہے۔ آج بندوخیل صاحب بڑی شد و مت کے ساتھ بات کر رہے تھے عدالت میں۔ بندوخیل صاحب نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہمیں مفادات حاصل ہوئے تو ہمارا مفاد کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا ہم پہلے جو ایک کام کرتے تھے اب ہم 2 کام کر رہے ہیں، اب ہم 2 بینچز جو ہیں ان میں بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا مفاد ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی وکیل آئے اور آ کر بتا دے کہ فائدہ ہوا کیا ہے ہمیں۔ تو بات یہ کہ پاورز مل جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فائدہ ہے، یہ حکومت نے کیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے ہٹ جائیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ امین الدین صاحب جو باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو ووٹ دے کر یہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں ہر بار، تو یہ ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور اب ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے زیادہ ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نذر عباس، ان کے معاملے میں جو توہین عدالت کی کارروائی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ حضور مجھے تو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا معاملہ کر دیتے ہیں ایک سائٹ پہ۔ اب آ جائیے بات کیجئے کہ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ہم سے کیس لیا گیا 2 کمیٹیوں کی جانب سے، تو ان 2 کمیٹیوں میں جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے کیونکہ یہ کیس لیا نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ جج صاحبان توہین عدالت کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ بندوخیل صاحب نے اسی لیے سوال کیا کہ کیا توہین عدالت کا ملزم چیف جسٹس فل کورٹ بنائے گا؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مندوخیل صاحب بھی خود اس پوری سچویشن میں ایک ملزم بن کر سامنے آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے کے مطابق۔ لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ آ گیا، عدالت نے ایک فیصلہ اور دیا۔ عدالت نے کہا کہ جو ہمارا ابتدائی بینچ تھا جس میں عرفان سعادت صاحب شامل تھے، منصور علی شاہ صاحب شامل تھے، عائشہ صاحبہ شامل تھیں، یہ کیس اب اس کے سامنے لگایا جائے، یعنی جو آپ نے ہم سے لے لیا تھا وہ نہیں لیا جا سکتا تھا قانونی طور پر، تو واپس ہمیں دیا جائے۔ جبکہ رجسٹرار صاحب نذر عباس صاحب نے کہا کہ جی وہ کمیٹی نے یہ کہا کہ اب یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے اور یہ وہاں جائے گا۔ ہماری کچھ صحافی جو باقاعدہ طور پر وہاں کی خبریں دیتے ہیں، بڑے گھر کی خبریں دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اور یہ بڑے گھر کی خواہشات پر چیزیں ہوئی ہیں یہ کہا جاتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ اس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں ان ڈیمانڈز کو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ جو رویہ تھا نا کہ نہیں مانتے تو وہ رویہ جاری رہے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک چیز اور ہوئی ہمارے سامنے، اس کی سماعت کے موقع پر صلاح الدین صاحب، بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس کے موقع پر ایوان بھی نامکمل تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں کے سینیٹر موجود نہیں ہیں، تو ایوان نامکمل ہے۔ نامکمل ایوان کے ساتھ قانون سازی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک صوبے کا حق نمائندگی تھا ہی نہیں، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور آپ نے آئین میں ترمیم کر دی۔ آئین تمام ملک کے لیے ہے، اور تمام ملک کے لیے کی جانے والی چیز میں ایک صوبے کا حق نمائندگی تھا ہی نہیں۔ یہ نقطہ جو ہے یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اور عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ نقطہ آپ کا ایک بنیادی مرکزی نقطہ اس کیس میں بنتا ہے۔ اب اطہر من اللہ صاحب نے اس صورتحال میں کہا کہ بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ اس کے ادارے کی بدقسمتی ہے۔ 6 ججز کے خط پر اگر سپریم کورٹ ہماری ڈٹ جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے۔ تو دیکھیے بنتا کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب حکومت نے ریئلائز کر لیا اور فل کورٹ بننا پڑے گا۔ جب فل کورٹ بنے گا تو یہ 8 ججز جنہیں 11 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے کی تیاری ہے، یہ ان کے نام منظور ہوں گے۔ ہم 1 سے 2 روز میں ان لوگوں کو حلف اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب یہ فل کورٹ بنے گا تو یہ اس فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے پرویز مشرف کے دور میں بھی 100 جج صاحبان نظام میں داخل کیے گئے تھے. ڈکٹیٹر نے سب کچھ کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک کسی طاقتور کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اس ذات کا فیصلہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. تو اس ذات کا جو فیصلہ ہے وہ تمام فیصلوں پر بھاری ہے. تو یہی ہوا کہ تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور وہ جج صاحبان اپنے نام کے ساتھ جب عدالت نے فیصلہ دیا تو جسٹس لگانے کے حق سے بھی محروم کر دیے گئے، نکال دیے گئے تھے. یہاں کیا ہوگا؟ لمبی عدالتی لڑائی ہے، ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت پوری طرح سے گرپ میں ہے یہ سسٹم. اور لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کی جو حمایت ہے وہ ایک سیاستدان کے ساتھ ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ اقتدار میں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اقتدار میں رہنے کے بعد سپریم کورٹ کو مینج کر لیا گیا ہے، چیزیں مینج کر لی گئی ہیں، اپنے حق میں کر لی گئی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. اٹ از عمران خان پلس عوام ایک طرف اور تمام سیاسی جماعتیں، غیر سیاسی طاقتیں ایک طرف. یہ لڑائی اس طرح سے اب بھی چل رہی ہے. تو عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، اور دوسری جانب تمام کا تمام سسٹم ہے. آخری چیز جس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شہباز شریف صاحب آج اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک ہوٹل کا افتتاح ہوا ہے. موون پک ہوٹل ہے، سینٹورس گروپ جو ہے وہ جو اسلام آباد میں 3 ٹاور آپ کو نظر آتے ہیں، بڑا سا خوبصورت مال ہے، اس کے اوپر سروسڈ اپارٹمنٹس ہیں، اور یہ بالکل ہمارے ڈی چوک کے قریب ایک شاندار سی بلڈنگ ہے. اسلام آباد کے فیس پر ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے گزشتہ کچھ عرصے کا تنویر الیاس صاحب کا، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تھے. جب یہاں آگ لگی تھی، تنویر الیاس صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے بڑے ایک ووکل آدمی تھے، اس کے بعد اس کو سیل کر دیا گیا تھا. تو یہ تنویر الیاس صاحب، سینٹورس، یہ لوگ بند کر کے رکھنا، ان کے خلاف حکومت کا بات کرنا، یہ لوگ ٹیکس چور تھے. آج یہی سینٹورس گروپ اور آج اس سینٹورس گروپ کا یہ نیا 6 اسٹار ہوٹل، شاندار ہوٹل، یہ اسلام آباد میں پاکستان میں ایک شاندار اضافہ ہے. یہ معاشی ترقی کی ضمانت ہے. شہباز شریف صاحب آج یہاں کے خطاب کر رہے تھے. تو جب کامیابی ملے گی، کوئی بھی اضافہ ہوگا تو اضافہ ہمارا ہے، کوئی بھی برائی ہوگی تو یہ عمران خان کا ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ غلطی ہے، اور یہ عمران خان پی ٹی آئی اور اس کے ساتھیوں کی ہے. یہ رویہ ہم نے آج بھی دیکھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.